एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग यकीन ना कर पाएँ, मगर ये वाक़या सच में हुआ है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो खुद से मुतल्लिक या किसी से भी, तो आप इसे मेरे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम सफदर है। कुछ वक्त पहले मैं कराची में एक मशहूर फूड चेन में डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। शुरू में मुझे ये काम पसंद नहीं था, लेकिन शहर की गलियां घूमना और नए लोग देखना काफ़ी दिलचस्प लगता था। मेरे पुराने साथी मुझे अक्सर डराते थे कि सफदर, इस काम में कभी ना कभी तुम्हारा सामना किसी ऐसी चीज़ से होगा जो अक्ल से बिल्कुल बाहर होगी, मगर मैं हमेशा हंसकर टाल देता जब तक कि वो रात नहीं आई। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे जब एक ऑर्डर आया। शहर से काफ़ी दूर एक पुराने इलाके का एड्रेस था। मैनेजर ने बताया जिसने ऑर्डर लिखवाया था उसकी आवाज़ अजीब सी भारी सी थी, बनावटी लग रही थी। हमें ऐसा ही लगा जैसे कोई मजाक कर रहा हो, मगर ऑर्डर बड़ा था इसलिए मुझे भेज दिया गया। मैं अपनी बाइक पर सवार होकर उस इलाके में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मेरी तबीयत अजीब सी होने लगी। गली बिल्कुल सुनसान थी। पुरानी टूटी फूटी इमारतें और बंद दुकानें जिन पर सालों से मिट्टी जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। जीपीएस मुझे एक छोटे से काले दरवाजे के सामने ले गया जो झाड़ियों और दरख्तों के पीछे छुपा हुआ था। जब मैं बाइक से उतरा तो पैरों के नीचे कांच के टूटने की आवाज़ आई। गौर से देखा तो पूरा रास्ता मिट्टी के दिए और चिरागों के टुकड़ों से भरा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने बाइक का हॉर्न बजाया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। मैंने दोबारा से बाइक का हॉर्न बजाया और अचानक दरवाजे के ठीक पीछे से एक बहुत ही अजीब और चुभने वाली हंसी सुनाई दी। क्या चाहिए? एक मासूम सी बच्ची की धीमी आवाज आई। मैंने कहा कि मैं पिज्जा लाया हूं, अपने घर में किसी बड़े को बुलाओ, मगर फिर खामोशी छा गई। मैं जाने ही वाला था कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, अंदर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। देखिए, ऊपर आने के एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, मैंने साफ साफ बता दिया। अंदर से आवाज़ आई, ठीक है, बस सामने वाले सफ़ेद दरवाजे पर आ जाओ। मगर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ मेरी हैरत की इंतहा न रही। वहाँ तो कोई भी नहीं था जिसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला हो। मैंने गौर किया तो वो एक काफ़ी पुरानी और खस्ता हाल चौल थी। मुझे फ़ौरन सीधे हाथ पर सीढ़ियाँ नजर आईं और मैं ऊपर चला गया। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि 2 छोटी बच्चियां खेल रही हैं और हंस रही हैं। मैंने उनसे कहा कि बच्चों, आपका खाना आ गया है, मगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस इशारा किया कि मैं खाना कॉरिडोर के आखिर तक ले जाऊं, उस सफ़ेद दरवाजे तक। मैं कॉरिडोर में आगे बढ़ा तो रास्ते में 2 कमरे आए जिनके दरवाजे खुले थे और उन पर पर्दे लटक रहे थे।
ان کمروں کے اندر سے مجھے ٹی وی چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگ اندر اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں۔ دوسرے دروازے سے ایک چھوٹا بچہ بار بار جھانک رہا تھا اور پھر چھپ جاتا تھا۔ مجھے لگا بس بچے ہیں، کھیل رہے ہوں گے۔ اس وقت تک مجھے کچھ عجیب نہیں لگا۔ انفیکٹ ایک کافی سنجیدہ سی خاتون نے بھی 2-3 بار دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ میں نے انہیں باقاعدہ سلام بھی کیا، مگر اس نے مجھے بالکل اگنور کر دیا، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کوریڈور کے بالکل آخر میں وہی سفید دروازہ تھا جو تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ السلام علیکم، معاف کیجیے گا، میں آپ کا کھانا لے آیا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور معذرت کرنے لگی کہ وہ نیچے کھانا لینے نہیں آ سکی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اس لیے وہ سیڑھیاں نہیں اتر سکتی۔ وہ مجھے اپنے کمرے کے اندر لے گئیں۔ جب وہ پیسے لینے گئیں تو میں نے موقع دیکھ کر ان سے پوچھ ہی لیا کہ میم آرڈر کس نے کیا تھا، کیونکہ میرے دل میں ایک عجیب سا سوال گھوم رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود ہی کیا تھا، کیونکہ گھر میں ان کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کال پر تو کسی مرد کی آواز تھی، یا کم از کم کافی بھاری آواز تھی۔ وہ بوڑھی عورت تھوڑا حیران ہوئی اور بولی، بیٹا مجھے ہمیشہ سب یہی کہتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ خیر انہوں نے مجھے پیسے دیے اور کافی اچھی ٹپ بھی دی۔ میں ان کے کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ راستے میں انہی بچیوں نے مجھے پوچھا کہ کیا میرے پاس کوئی کینڈی یا ٹافی ہے۔ میں نے انہیں اگنور کیا، کیونکہ ہمیں سختی سے کہا جاتا ہے کہ ایسی جگہ پر زیادہ کھلنا ملنا نہیں چاہیے تاکہ ان کے ماں باپ برا نہ مانے۔ اور وہ عورت جو جھانک رہی تھی وہ اب بھی مجھے مسلسل گھور رہی تھی۔ مگر جب میں نیچے مین گیٹ پر پہنچا تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں بھاگتا ہوا واپس اوپر گیا اور ان بچیوں سے چابی کا پوچھا۔ انہوں نے بس چپ چاپ اس سفید دروازے کی طرف دوبارہ سے اشارہ کر دیا۔ میں دوبارہ کوریڈور سے گزرا۔ میں نے پھر سے اس بچے اور اس عورت کو دیکھا۔ ٹی وی چلنے کی آوازیں اور لوگوں کے چلنے پھرنے کا شور اب بھی صاف سنائی دے رہا تھا۔ جب میں اس بوڑھی عورت کے کمرے پر پہنچا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے اندر بلایا اور پوچھا، بیٹا کچھ بھول گئے ہو کیا؟ میں نے انہیں بتایا کہ نیچے گیٹ پر کسی نے تالا لگا دیا ہے اور میں باہر نہیں نکل پا رہا۔ وہ کافی حیران ہوئی اور چابی ڈھونڈنے لگی۔ چابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا کہ گیٹ پر تو تالا لگا رہتا ہے تو تم اندر کیسے آئے؟ میں نے کہا، میم شاید باہر جو بچیاں کھیل رہی ہیں انہوں نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ فوراً میری طرف مڑی اور بولی، کون سی بچیاں؟ وہی جو باہر کوریڈور میں ہے، میں نے فوراً جواب دیا۔ وہ عورت اسی وقت کمرے سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھے پاس بلایا اور پوچھا کہ میں کن بچیوں کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے سے باہر نکلا، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس فلور پر کوئی بھی نہیں تھا، نہ بچیاں کھیل رہی تھیں اور نہ ہی کمروں کے دروازے کھلے تھے۔ وہ پردے غائب ہو چکے تھے اور سارے کمرے ویران اور خالی لگ رہے تھے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس موت جیسی خاموشی تھی۔ وہ عورت بہت حیران تھی کہ میں تالے کے باوجود اندر کیسے آ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ سارے کمرے وہ کرائے پر دیتی ہے، مگر اب یہاں
کوئی نہیں رہتا۔ جو بھی کرایہ دار یہاں 1 ہفتے سے زیادہ رکتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں اسے لوگ ڈراتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے تو مجھے وہ کمرے سستے کرائے پر آفر بھی کر دیے، مگر ظاہر ہے میں نے صاف منع کر دیا۔ اس عورت نے کانپتے ہاتھوں سے مجھے چابی پکڑائی اور کہا کہ گیٹ کھول کر چابی سیڑھیوں پر ہی چھوڑ دینا۔ میں نیچے اترا، مگر اب ماحول میں ایک عجیب سا بھاری پن اور خوف تھا۔ میرے جسم میں سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے تالا کھولا، چابی سیڑھیوں پر پھینکی اور اپنی بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے اتنی تیزی سے بھاگا جتنی تیزی سے بائک چل سکتی تھی۔ جب میں واپس اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں سب بتایا تو کسی نے میری بات پر یقین ہی نہیں کیا، مگر وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے۔ آج بھی جب میں اس سنسان گلی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پرانا خستہ حال گھر انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے قبائل اور ان کی فیملی سے آباد تھا۔ شاید وہ پرانی چول ان کا ٹھکانہ بن چکی تھی اور وہ بوڑھی عورت اس خوفناک حقیقت سے بالکل انجان تھی کہ اس ویران عمارت میں اس کے ساتھ کتنے غیر انسانی لوگ موجود تھے جو اس کے ارد گرد کے خالی کمروں میں اپنی الگ ہی دنیا بسائے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین بائے بائے۔